بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Respected brothers and elders, mashallah, you've come here to listen to our Hadhrat Maulana Bilal saheb, may Allah give him a long life with afiyah. My dear respected brothers, the good news is, alhamdulillah, he's here for those that are online. And bad news is, we'll have to wait just a few more minutes. But he'll be here, inshallah, in the next few minutes, inshallah. So, as they say, when the elders ask you to do something, whether you want to do it or not, you have to sometimes, just being in the same building as Hadhrat Maulana Bilal saheb puts pressure on us, mashallah. Anyway, my dear brothers, we are going through the best days of the year. This is just a reminder that Allah has blessed us with the 10 greatest days of the year, and we are going through them right now. And it's been over a week, about a week or so since we've had these days. We have Jummah tomorrow, Saturday and Sunday, 3 days left. These days, my dear brothers, we know the hadith says that any action which is done in these 10 days is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than any action done in the rest of the year. It's the most beloved time of the year to do good actions. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned this to the Sahaba said, even more than jihad fi sabilillah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam responded, yes, even more than jihad fi sabilillah. Imagine jihad, going out in the path of Allah, putting your life on the line. When you left your women, wife and children at home and you're going in the path of Allah. Rasulullah said, yes, even more than jihad fi sabilillah. You do other good actions in these 10 days, you get the reward even more than jihad outside these 10 days. So we should ask ourselves that we've had 7 days now nearly done, coming to a complete. Have we increased our ibadat? Have we stayed away from prohibitions? Have we been extra cautious? And if we haven't, my dear brothers, we still have 3 days. We're still lucky we have 3 days left. So we should now maximize tomorrow's Jummah as well. According to the great scholar Allama ibn Hajar rahmatullah alayhi, where Friday, the Friday that coincides with the 10 days of Dhul Hijjah is the greatest Friday of the year. So this Friday will start in an hour or so after Maghrib. So we should maximize and make the most of this Jummah. We could say the greatest Jummah potentially of the year. And after this, my dear brothers, we know that on Saturday will be the day of Arafah. Now this is the day, my dear respected brothers, in which Allah Ta'ala forgives more people than any other time of the year. So many people are forgiven on this day of Arafah. So what should we do on the day of Arafah? Well, number one, we should fast. We should try and fast. The reward for fasting on this day is your past year's sins are forgiven, and the following year's minor sins are forgiven as well. So 2 years sins forgiven, fasting for just 1 day, which is for most of us will be Saturday. So try and fast on Saturday, number one. Number two, we should try and pray the 4th kalima as much as we can. The hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that the zikr of the day of Arafah for previous prophets and the zikr I make on this day is of La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. So this is kalima, we all know it, mashallah. So we should try and do zikr, do 100, do 1,000, do 5,000, 10,000, whatever you can do. But take some time out. And remember, this is the greatest zikr on the day of Arafah. So on Saturday, sit down our children, make them do it as well. Get them tasbih 100 times, pray 4th kalima. Because Rasulullah sallallahu told us that he would do the zikr on the day of Arafah, 4th kalima. And the previous prophets, Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, etc., will also do the zikr of the 4th kalima on the day of Arafah. So this is second action we can do on the day of Arafah. And number 3, my dear brothers, Rasulullah sallallahu most time on the day of Arafah when he was in Hajj was spent in dua. So we should also take some time out. And I had one sheikh say maybe 5 hours dua Rasulullah made, maybe even longer. From Zuhr till Asr, imagine most of the time just in dua. So if we can't take so much time out, at least take some time out, make some dua for ourselves, for our family members, for the brothers and sisters suffering in Gaza, Sudan, and all around the world we see where our brothers and sisters are suffering, make dua for them. So this is the third thing we should do. And also we should ask for forgiveness, because the most important dua is forgiveness. Once Rasulullah was with his wife Hazrat Aisha radiallahu anha, and Hazrat Aisha anha, Nabi Sallallahu asked her, should I make a dua for you? And she said, please make a dua for me. So Nabi Sallallahu made dua, that, oh Allah, forgive the sins of Aisha, previous sins, the sins she did in secret, the secret she might have done openly, major sins, minor sins. Nabi Sallallahu made just dua for forgiveness for his wife Aisha anha. Now Aisha anha got really happy. Aisha anha thought that this exclusive dua for me, and Rasulullah sallallahu asking for my forgiveness. She got really happy.
And then Rasulullah said, "Oh Aisha, this dua makes you so happy?" He said, "Yes." So Rasulullah's response was, "I make this dua for forgiveness 5 times a day for my ummah." Why? Because we know that this is the most important thing, my dear brothers. So on the day of Arafah, this is just some things we can, inshallah, remind ourselves that we try and fast. We can fast tomorrow as well. 1 year's fast. Tomorrow, last day, we can get that reward as well. And then try and fast at least, or if you can't do tomorrow and Saturday, at least on the day of Arafah. This is something we should try and do, inshallah. That's with regards to Arafah and the actions we should do. Then, my dear brothers, the 10th day of Dhul Hijjah, for most of us, will be on Sunday. We should do Qurbani. And our Ustad Hadhrat Mufti Shabbir Saheb, Hafizahullah of Blackburn, he says that alongside your Qurbani abroad, you should do one abroad as well. If you can do Palestine, India, wherever you want to do abroad, maybe, then also do a Qurbani here. Why? Because you want to revive the Sunnah in your house amongst your children, so your children can see this Sunnah that we are doing. Otherwise, they won't know. They think Qurbani is just another. They won't understand the concept. If they don't see what's going on, that this day, this Eid al-Adha, what is it about? It's about doing Qurbani. When Rasulullah ﷺ was asked by the Sahaba that what is this Qurbani? So Rasulullah ﷺ explained that for every fiber of hair or fiber of wool and every hair on the animal, you will be rewarded. And Rasulullah ﷺ told his daughter Hazrat Fatima, when the Qurbani takes place, then you should be there. Watch. If you don't do it yourself, then you should try and be there. And Rasulullah ﷺ said, before the blood touches the ground, the person whose Qurbani is being done or is doing it, his sins are forgiven. So my dear brothers, this is something we need to do on the 10th of Dhul Hijjah. If you can afford, I know this year, mashallah, the price is maybe 250, 260 for a sheep in England. But inshallah, when we look at it, my dear brothers, when we spend for dunya, then few £100 is nothing. Ask someone who's getting a wedding, arranging a wedding this summer. If we say to him, you can get a wedding done in a few £100, he'll be laughing his head off. A few £100, invite all these people, get my daughter married off. But when it comes to deen, it's like when we give sadaqah. If you take £20 note out, we think, oh, £20, I'm giving £20 so much. But give that same £20 to your son to buy a pair of shoes and see what face he makes and shows you, how can I buy it? Even though you can get shoes for £20, but not the quality he wants. So my dear brothers, we should keep this in mind, that when it comes to spending in the path of Allah, we should spend openly. The person who spends openly, the angels make dua for him. Every day, 2 angels come down and they make dua for the person. Oh Allah, the one who spends, open the doors for him. And the one who withhold from him. So this is the dua Rasulullah sallallahu. And we should also aspire, when you see someone doing lots of Qurbani, then we should think to ourselves that if Allah, if you gave me the money, like this person, mashallah, is doing so many Qurbani, I would do such Qurbani. Because many of the people listening at the moment who may not be in a good financial position, they may not be able to do multiple Qurbanis. Rasulullah sallallahu would do 2 every year. Hazrat Abdullah bin Umar would say that since Rasulullah sallallahu came to Medina Sharif, every year he would do 2 Dumba. Dumba is sheep. I think it's sheep. Dumba sheep. Anyone know what Dumba is? Sheep. 2 sheep every year Rasulullah ﷺ would do Qurbani of. And at the farewell Hajj, Rasulullah ﷺ, you know how many sacrificed? 63 camels. And with his own blessed hands. And the Sahaba say that the camels were coming closer to Rasulullah ﷺ as though they are saying, Ya Rasulullah, we are here for you, please, with your blessed hands sacrifice us. So 63 camels made the farewell pilgrimage, Rasulullah ﷺ sacrificed, and the rest, up to 100 he sacrificed, and the rest were done by his cousin brother and son-in-law, Hazrat Ali Karamallahu wajhahu. So my dear brothers, this is something we need to do as well. Qurbani, do Qurbani as many as we can. Some people Allah has given many wealth and they do one for themselves. Do multiple. Do one on behalf of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One narration, Hazrat Ali Lanu said, he used to do 2 Qurbani, one I do for myself and the other one I do on behalf of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the reason I do on behalf of Rasulullah told me that, oh Ali, do one when you do your Qurbani, do one for me as well. So Hazrat Ali Lanu will do 2. We all know the backstory behind this. And we're just waiting for Hadhrat Maulana to come and then we'll finish, inshallah. As soon as he comes, I will get off, don't worry, inshallah. The backstory behind the Qurbani, let's quickly recap. That we all know the story that Hazrat Ibrahim alayhi salam, this goes back to Ibrahim alayhi salam. Qurbani also was done in the time of Adam alayhi salam's sons, Habil and Qabil. But from the Rasulullah mentioned it's a sunnah of Ibrahim alayhi salam. Why? Because we all know that he was put to the test. Ibrahim alayhi salam from a young age went through tests. When he was in his hometown, they all used to worship idols. And he said to his mother, how can we, this Nimrod king, tell people to worship him? He doesn't even look at the state of him himself. How can he be someone who's telling everyone to worship him if he's God? He looks like this. So from a young age, Ibrahim alayhi salam was being tested. He didn't want to worship any idols. And then we all know the story where Ibrahim alayhi salam, when he broke the idol and he was taken to the fire. And this fire was a massive, huge fire. It took maybe months or a long time to make a massive fire, and it was so big they couldn't just chuck him in. They had to make a catapult or something
to throw Sayyidina Ibrahim alayhi salam. And when Ibrahim alayhi salam was thrown in the fire, Allah Ta'ala said to the fire, do not burn and don't cool upon Ibrahim alayhi salam. The interesting thing was, is that upon Ibrahim alayhi salam, so the fire was still hot. Anything else would get burned. A bird would come, it would fly, it would burn. But just for Ibrahim alayhi salam, it wouldn't touch Ibrahim alayhi salam. This is because the fire is in the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah ta'ala said to the fire, do not burn, be cool upon Ibrahim alayhi salam. That's why Ibrahim alayhi salam was safe and comfortable. The amazing thing, my dear brothers, despite seeing this miracle of Ibrahim alayhi salam, the people that were looking, they didn't accept Islam. Imagine they could see an individual, a great individual sitting in the middle of a fire, and everything else is burning except nothing's happening to him. But even then, they still didn't believe and accept Islam and the hands of Ibrahim alayhi salam. Then we know this was one great test for Ibrahim alayhi salam. Then moving on, he doesn't have children in the 80s, 90s maybe. He's old age. He's always making dua to Allah Ta'ala, crying. And this is something we need to learn, that we shouldn't give up. Some parents, bichara, after a couple of years, they try a few things and they give up. You should continue to make dua. Ibrahim alayhi salam continued to make dua in later part of his life. Allah Ta'ala blessed him with Sayyidina Ismail alayhi salam. Now, when he's blessed with Ismail alayhi salam, he grows up. First, we know that he's told that you leave your wife, Hajra alayhi salam and Ismail alayhi salam, in the middle of nowhere, in a barren open land, where the Kaaba Sharif is to be built. But at that moment in time, it's just mountains, surrounded by mountains, nothing there. Imagine leaving your wife and child in the middle of nowhere. No animals, no community, no people, no one, nothing there. And he drops them off and starts leaving. Doesn't even say. And Hajra alayhi salam looks up, look at her question and her yaqeen. She says to Ibrahim alayhi salam, have you been instructed by Allah Ta'ala to do this? Ibrahim alayhi salam said yes. So look at her answer, Allah Ta'ala won't abandon us. This is yaqeen of one woman and a baby who doesn't have any milk, anything to feed the child, never mind the clothes, never mind all the community that can help her, no animals, nothing around her, no water, nothing. And she's got yaqeen in Allah so much that Ibrahim alayhi salam then leaves and she stays there. And then this child grows up. Ibrahim alayhi salam is only allowed to come so often to see his wife and his beloved son, who after so many years he was gifted Ismail alayhi salam. He used to praise Allah Ta'ala. Dua is mentioned in the Quran. Alhamdulillah alladhi wahabali al-kibri Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud dua. He would make this dua to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Then Ismail alayhi salam grows up. Now imagine, now he's at age where a child can help his father in the house, help with the errands. He's around 12. One tafsir Mazhari, 13 years old. And Allah Ta'ala, you all know, Allah Ta'ala, Ibrahim alayhi salam sees a dream that he is sacrificing Ismail alayhi salam. He sees it 2 days, 3 days. He knows this is revelation from Allah subhanahu wa ta'ala, I have to do this. He tells his son Ismail alayhi salam that, oh Ismail, this is what I've been commanded by Allah Ta'ala. What does his son Ismail alayhi salam respond? No, how can you do this to me? No, straight away, Ya abati fa'al ma tu'mar. Dear father, do as you have been commanded. Whatever Allah wants you to do it, no problem. He's ready. So Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam, he grabs him, takes his son, they walk, they go out. Now when they go out, Shaitan, he wants to stop this from taking place. So first he comes to the wife, the mother, because he knows the mother's heart for the child, imagine. So he comes to Hajra alayhi salam and says, Hajra, your son, your husband has taken your son. You know where they've gone? Yeah, they've probably gone to get some lakriya, sticks, wood or something. What's the problem? So Shaitan, he says, no, he's going to slaughter your son. He's going to sacrifice God. He's going to take a knife and slaughter, sacrifice your son. He says, but he wouldn't do that. He loves my son. You know, we had him after so long. He was old age. He has such a good relationship with Ismail. Why would he do something like that? Allah has commanded him, so he's definitely going to do it. So look at the response now again of Hajj alayhi salam. If Allah has commanded him, then I'll be from the patient. If Allah wants this to happen, then I'll be patient. I won't complain. I won't say anything. I'll leave him to it. No problem. And then Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam are going. So Shaitan comes to Ismail alayhi salam and tries to tell Ismail alayhi salam that you got a chance. You can run away. You're fast. You're young. Just run away in the jungle. No one will catch you. You'll be protected from being slaughtered and sacrificed and your blood being shed. So Ismail alayhi salam says, no. This is the command of Allah. I will let it happen. And then we all know the famous story that Shaitan Iblis comes to Ibrahim alayhi salam, and Ibrahim alayhi salam is walking towards Mina. And then when Ibrahim alayhi salam sees Shaitan, he gets the 7 stones and throws it at him on one occasion, second occasion, third occasion. Now my dear brothers, when Ibrahim alayhi salam does this, Allah Ta'ala likes it so much that he says, every time someone goes for Hajj, they have to emulate or copy the act of Ibrahim alayhi salam that he did upon Shaitan. Every person that goes for Hajj has to go, it's wajib. They have to go to Mina and just mimic, copy the act of Ibrahim alayhi salam. That's how much Allah Ta'ala loved this action of Ibrahim alayhi salam. Then they go in Mina and Ismail alayhi salam is made to lie down. And when he's made to lie down, he's so careful and he's so much beloved to his mom.
or he loves his mom so much and he has so much care for his mom. He says to his father Ibrahim alayhi salam, dear father, when you about to slaughter me, let's put my clothes together, close. Otherwise, what will happen is the blood will go everywhere. And then when my mother sees my clothes, this will make her more upset, more emotional. So then he's made to lie down. And he also thanks his mother and says, send my salams to my mother. Thanks my mother for bringing me. And Ibrahim is looking at his son Ismail and he's so proud of his son. What Allah Ta'ala, you have blessed me with such a son who is so obedient. I have a knife here. I'm about to slaughter him and he's ready. And he's happy. He's putting his hand on the floor himself on the ground. And then Ibrahim says, Bismillah, and tries to sacrifice Ismail salam. And at that point, it's just not working the knife. He sharpens it, tries again. Sharpens it, tries again. The angels are watching this scene where a prophet, great prophet of Allah, such a soft-hearted prophet, Ibrahim alayhi salam, he's taking a knife only because it's the command of Allah and he's placing on Ismail alayhi salam. And the knife is just not able to sacrifice Ismail alayhi salam. And then we all know the famous story. Allah Ta'ala sends Jibreel alayhi salam with a sheep and says, take this and tell Ibrahim alayhi salam, قَدْ صَدَّقْتُ الرُّؤْيَا, you've made a dream. You've been truthful in your fulfilling the dream and following my command. Yeah, and you take this instead and sacrifice this. And some scholars, and I've heard this from Hadhrat Maulana as well, that when Jibreel salam was coming down, he was saying Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So when Ibrahim alayhi salam saw Jibreel salam come down, he said La ilaha illallah wallahu akbar. And at that point, Ismail alayhi salam said Allahu Akbar walillahi alhamd. That this is known as Takbir Tashriq. So my dear brothers, this is where Takbir Tashriq comes from. And we all know that Ibrahim alayhi salam, this great test of Allah subhanahu wa ta'ala gave him, he passed this test with flying colors as well. And then later on, other tests that Ibrahim alayhi salam had to go through, then he passed them with flying colors as well. And then we all know he built the Kaaba Sharif with his son Ismail alayhi salam. Now inshallah Hadhrat Maulana will be coming inshallah, so I can stop there. But inshallah, main thing is if we inshallah fast on Saturday and make the most of the day of Arafah. That's very important. And spend the day in dua. And most important, my dear brothers, we're reading that book, the book written by Ummah Welfare, Life with Allah. The one thing very important in these 10 days is to avoid sin. He says, he quotes Allama ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, he says that if a person commits sin in the blessed days, then he gets a sin in proportion to the deeds being multiplied. So if you were to do a good deed, then mashallah we know that rewards get multiplied, but sometimes we forget that if you do a sin, commit a sin, then even for that, the sin is multiplied the same amount. He Allama ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi quotes. So we need to also stay away from sin in these days. And we need to educate our children that these are the best days we are going through. And in the morning when taking them to school, putting them to sleep, make them pray Takbir Tashriq. Takbir Tashriq is wajib from the day of Arafah. From Saturday after every namaz we have to pray it. Whether we pray namaz in the masjid, whether we pray namaz at home, whether it's males or females, we all have to pray. So every namaz once is wajib. But from now we can pray after every namaz is sunnah, they say as well. So we should try and pray this Takbir Tashriq as much as we can, even what's going on. Hadhrat Maulana is here. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihin nabiyyil ummiyil habibir ra'ufir rahimil kareem wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. وكان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील कदर महबूब सहाबी हैं। उनके हवाले से
گزشتہ سے پیوستہ درس میں اللہ کی عطا کردہ رحمت سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں کہ کہاں کے رہنے والے تھے، کتنی عمر میں اسلام قبول کیا، اور ان کی عمر شریف کتنے سال کی تھی کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت کا رتبہ پا کر طاؤس میں، پلیگ میں ان کا انتقال ہوا۔ آج ان کی قبر کہاں ہے، اور ان سے کچھ مرویات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج کی مجلس میں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کو پیش کر کے اپنے اصل مدعا پر آؤں گا، اصل حدیث پاک پر آؤں گا، اصل دعا پر آؤں گا، کہ جس دعا کو میں نے گزشتہ ہفتے سے پہلے ہفتے میں نے شروع کی تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ، آپ نے جانا ہے یمن گورنر بن کر، تو جا کے تیاری کریں، اور جب تیار ہو جائیں تو میرے پاس آ جانا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، تیاری کی۔ جب جانے کا وقت آیا یمن کو، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تیار ہو کر آ گئے کہ یا رسول اللہ، آئی ایم ریڈی، میں جا رہا ہوں، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جانے سے پہلے میرے پاس آ جانا، تو میں آ گیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے، میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چلو۔ مسجد نبوی شریف سے ان کو باہر لے آئے، ان کو گھوڑے پر سوار کرایا۔ اس وقت کی ٹرانسپورٹیشن یہی تھی، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا یا میول تھا یا ڈونکی تھا یا پیدل سفر تھا، اس وقت لوگ اس پر سفر کرتے تھے، جانا یمن تھا۔ تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں گھوڑے پر بٹھایا، اور ان کے گھوڑے کی لگام اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پکڑ لی، اور گھوڑا لے کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چل پڑے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، اچھا نہیں لگتا میں اوپر گھوڑے پر بیٹھا ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اس طرح فرمایا بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں۔ چلتے چلتے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام پر پہنچے جہاں سے مدینہ شریف والے جانے والوں کو سی آف کرتے ہیں اور آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک جگہ تھی مدینہ طیبہ میں، جیسے آج کل ہماری اصطلاح میں یا اسے ایئرپورٹ کہہ دیں اگر ہوائی جہاز سے جانا ہے، یا گاڑی میں جانا ہے، بس میں جانا ہے کہہ دیجیے۔ اس زمانے میں ایک جگہ، اس جگہ پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تک پہنچے۔ راستے میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے معاذ، آپ جا تو رہے ہو، لیکن جب آپ واپس آئیں گے نا تو شاید میں زندہ نہیں رہوں گا، آپ میری قبر پر آئیں گے۔ بھلا کون اپنے محبوب کے زبان سے یہ جملہ سن رہا ہے؟ ہر انسان کو پتا ہے کہ ہم نے فوت ہونا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یوں کہہ رہے ہوں کہ واپس آئیں گے آپ مدینہ طیبہ میں زمین کے اوپر نہیں رہوں گا، میں
انتقال کر جاؤں گا، آپ میرے قبر پر سے گزریں گے، اندازہ لگا لیجئے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ محبت تھی، بڑے محبوب صحابی تھے، ان کے بارے میں بتلا چکا ہوں کس قدر محبوب تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مدینہ شریف کی طرف ہے اور ان کے گھوڑے کا منہ دوسری یمن کی طرف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور حضرت معاذ تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مدینہ شریف کی طرف کر لیا اور خود بھی رو رہے ہیں تاکہ حضرت معاذ مجھے دیکھ کر زیادہ رونا شروع نہ کرے، ان کا زیادہ دل ٹوٹ نہ جائے۔ دونوں رو رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت معاذ سے فرمایا، ایک جملہ فرمایا، بڑا عجیب جملہ فرمایا۔ اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تسلی کا سامان تھا اور میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑی تسلی کا سامان اس میں موجود ہے، بہت بڑا سبق اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جملے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس کا مستحق بنا دے۔ اونچی آمین۔ جمعہ کی رات شروع ہونے والی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا۔ آج بہت سارے حاجی حضرات جا چکے ہیں مینا کو اور بہت سارے ابھی اس وقت روانہ ہو رہے ہیں۔ اب مکہ شریف میں تو آج عجیب و غریب کیفیت ہوگی، گاڑی آ رہی ہے، بس آ رہی ہے، سارے حاجی روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حج کا احرام باندھ رہا، پتہ نہیں کتنا وہاں ہلچل مچی ہوگی آج۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا چہرہ انور مدینہ شریف کی طرف ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے گھوڑے کا منہ تو یمن کی طرف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اب میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، دنیا تو چل چلاؤ کا نام ہے، تم ادھر رہو گے یا نہیں رہو گے، میرا وقت آئے گا میں نے چلا جانا ہے، اور تم ساتھ رہو یا نہ رہو تمہارا وقت آئے گا تم نے چلے جانا ہے۔ جب وقت پورا ہوتا ہے تو ضروری تو نہیں نا کہ بھئی اماں کے سامنے بیٹا موجود ہو تو اماں نہ جائے اور بیٹا کہیں اور جائے پھر ماں مرے، ایسا تو ماں انڈیا میں ہے اور بیٹا انگلینڈ میں ہے، ماں کا وقت پورا ہوا پھر بھی ماں نے چلے جانا ہے، اور اگر بیٹا انڈیا میں ہے ماں کے ساتھ موجود ہے پھر بھی وقت آیا ماں نے تو چلے جانا ہے۔ اے معاذ، میں اگر ادھر ہوں تم ادھر ہو مدینہ طیبہ میں یا تم ادھر نہ ہو، بہرحال میرا وقت آئے گا میں چلا جاؤں گا، تمہارا وقت آئے گا تم چلے جاؤ گے۔ تو دنیا کی یہ جو ملاقات ہے اور دنیا کا یہ ملنا ہے، یہ ملنا بہت وقتی ہے، عارضی، ویری ٹیمپرری۔ ادھر آج ہم اور آپ ہیں، کل نہیں ہوں گے، کسی کا وقت پورا ہوا چلے جائیں گے۔ اصل رہنا، اصل ملنا، اصل میں ساتھ رہنا تو آخرت کا ساتھ رہنا ہے۔ وہاں اگر ساتھ رہے تو ہمیشہ کا ساتھ ہے، وہاں ساتھ نہ ہو تو ساتھ ہی نہیں۔ تو اصل ملنا، اصل میں ساتھ رہنا تو آخرت کا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ رہنا ہے۔ اسی لیے ایک دعا یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور بہت عجیب دعا ہے۔ میں کسی دن اس دعا کی بھی تشریح کروں گا، تو ایک دعا کی نارمل دعا کی تشریح کرنا ہے، کسی دن اس دعا کی بھی تشریح کروں گا، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے تک تو یہ دعا پڑھتے رہنا۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس کے بعد میں مرتد نہ ہوں۔
ایسا ایمان مجھے دے دیے کہ مرتے دم تک یہ ایمان میرے ساتھ رہے، زندگی میں کسی گناہ کی وجہ سے میرا ایمان چھین نہ جائے. ایسا ایمان کا میں سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. بولو آمین. اونچی بولے. آپ کو پہلے بتایا کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش ہیں، حاجی حضرات حج پہ جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں نے آج احرام باندھ لیا ہوگا، ہزاروں انسانوں نے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی ہوگی. ہماری آمین پر بھی اللہ ہمیں عطا کر دے، اس لیے آپ بولو آمین. آمین. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اللہ مجھے ایسا ایمان دے دیجئے، میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں، مجھے ایسا ایمان عطا کر دیجئے جس کے بعد ارتداد نہ ہو، جس کے بعد میں مرتد نہ ہوں. یقین کریں، میں اس دعا کی طرف کسی اور وقت جاؤں گا. یقین کریں بڑے بڑے لوگ، بڑے پکے ایمان والے، لیکن مرنے سے پہلے مرتد ہو جاتے ہیں. اور اس میں کوئی قید نہیں، حافظ کی، قاری کی، مولوی کی، مفتی کی، نمازی کی، حاجی کی یا بے نمازی کی، کوئی قید نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو پھر اللہ ایمان چھین لیتے ہیں. تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے وہ ایمان دیں کہ جس کے بعد ارتداد نہ ہو. اور آگے فرمایا وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. آمین بول دیں. وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ. اور اللہ میں آپ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی بھی ختم نہ ہو، جس میں زوال نہ ہو. ایک نعمت آپ نے دی ہے، اب وہ نعمت میرے ساتھ مرتے دم تک میرے پاس باقی رہے، وہ خلاص نہ ہو. اور آگے فرمایا وَمُرَافَقَةَ سَيِّدِنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درجۃ الجنت جنت الخلد. اے اللہ جنت الخلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، معیت مجھے نصیب ہو جائے. قیامت کے دن جنت الفردوس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت مجھے نصیب ہو جائے، ان کے ساتھ رہنا مجھے نصیب ہو جائے. یہ تین چیزیں اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مانگنے کا حکم دیا ہے. تو اصل تو ملنا آخرت کا ملنا ہے، اور آخرت میں اگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملنا نصیب ہو گیا تو that's forever، ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہمارا ملنا آخری ملنا ہے، اور اے معاذ جب آپ یمن سے واپس آئیں گے تو آپ مجھے نہیں پائیں گے، آپ میری قبر سے گزریں گے. یعنی میں زمین کے اندر جا چکا ہوں گا، میں انتقال کر جاؤں گا، اور آپ میری قبر پر آئیں گے، مجھے زمین کے اوپر زندہ نہیں پائیں گے. تو کتنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گزری ہوگی، کیا چوٹ پڑی ہوگی. تو اور زیادہ رونے لگے. تو پھر اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. ان کے لیے بھی بہت بڑی ڈھارس تھی، اور بعد میں آنے والے میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑی ڈھارس ہے. وہ تو صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی صبح شام دن رات دیکھی تھی. وہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شب و روز صبح شام دن رات گزارنے والے تھے. سفر حضر دیکھا تھا انہوں نے. ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور اگر ہم رہنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس جملے میں ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون حیث کانوا ومن کانوا. معاذ یہ دنیا میں ملنا تو تھوڑے وقت کا ملنا ہے، جدائی تو یہاں یقینی ہے. اصل ملاقات، اصل ملنا تو آخرت کا ملنا ہے. تو فرمایا قیامت کے دن ان اول الناس بھی، سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا، وہ شخص ہوگا قیامت کے دن. صحابہ کو کہا، بعد میں آنے والوں کو کہا، ساری قیامت تک کے آنے والی ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے. کیا کہا؟ ان اول الناس بھی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا
جسے المتقون، متقین کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن وہ انسان جس نے دنیا میں تقوی والی زندگی گزاری ہے، وہ انسان قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، حیث کانو ومن کانو، کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں کا ہو، انڈیا کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، چائنا کا رہنے والا ہو، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، افریقہ کے کسی ملک کا رہنے والا ہو، یا پھر جو ہے امریکہ کے کسی ملک کا رہنے والا ہو، جہاں کہیں کا رہنے والا جو بھی ہو، اور جہاں کہیں کا رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، یلو ہو، سفید ہو، جو بھی ہو، 14ویں صدی کا ہو، 13ویں صدی کا ہو، 18ویں صدی کا ہو، جو بھی ہو، جہاں کا رہنے والا ہو، اگر اس نے دنیا میں تقوی والی زندگی گزاری، متقین بن کر اس نے زندگی گزاری، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو میرے ساتھ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بنتا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھی کہ معاذ، آپ نے تقوی والی زندگی گزارنی ہے، اگر دنیا میں تو مل لی، آخرت میں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے، تو پھر تقوی والی زندگی گزارے۔ اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دے کر گئے کہ تم تقوی والی زندگی گزارو گے، تم نے دنیا میں تقوی والی زندگی گزارنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین، بہت فطین، بہت نیک شخص تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ محبوب تھے۔ تو ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہیں اور مدینہ طیبہ میں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ایک ہی اونٹنی پر سوار ہیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو پکارا، کہا یا معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ، میں صادق حاضر ہوں، سن رہا ہوں، فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کچھ نہیں بولے، دوسری دفعہ پکارا، کچھ نہیں بولے، تیسری دفعہ پکارا، کچھ نہیں بولے، پھر فرمایا اے معاذ، واللہ انی لأحبک، میں محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 2 دفعہ قسم کھا کے فرمایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ، میں آپ کو کچھ دینی تحفہ دینا چاہتا ہوں، اس تحفے کی قدر کرنا، کہ محبوب کی طرف سے تحفہ ہے۔ ایک تو تحفے کی ویسے قدر کرنی ہے، اور جب تحفہ محبوب کی طرف سے آئے تو وہ تحفہ بڑا قیمتی شمار ہوتا ہے۔ اس تحفے کو انسان اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے، اور اس تحفے کی بڑی قدر کرتا ہے، اسپیشلی when it's come from your beloved۔ آپ کے beloved کی طرف سے اگر وہ تحفہ مل جائے تو انسان کو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑی قدر ہوتی ہے، اور بڑی قدر ہوتی ہے۔ اور میں نے 2 دفعہ قسم کھا کر اپنی محبت کا اظہار کیا، میں نے کہا واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اے معاذ، میں کچھ دینی تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ اس تحفے کی قدر کرنا، اور اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا، اور اس پر اگر عمل کرنا ہے، عمل کرنے کا حکم ہے تو آپ نے عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اے معاذ، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے رہنا، اس دعا کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور ایک لائن بھی نہیں ہے، آدھی لائن کی دعا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ الحمدللہ ہمارے مسلم معاشرے میں یہ دعا ہر ایک کو یاد ہے کہ امام صاحب جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں، اور پیچھے والے بھی سنتے ضرور ہیں۔ تو سن کر اس دعا انسان کو، نمازیوں کو یاد ہو ہی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی
اتنی جگہ پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ انسان اس دعا کو پڑھ کے اس دعا کی فضیلت کو سن کر انسان اس پر عمل شروع کر ہی دیتا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اتنی دعا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں میں محبت کرتا ہوں. آپ نے دعا نہیں چھوڑنی ہے. کسی فرض نماز کے بعد فرض پڑھی ہو اور یہ دعا نہ پڑھی ہو، ایسا کوئی وقت. ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ یہ دعا کر دینا. لیکن اس دعا میں مانگا کیا گیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مفہوم ہے، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. تو میں نے اس دن کہا تھا کہ ہے تو مختصر سی دعا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے. اور اب اتنی چھوٹی مختصر جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ بندہ دعا کو ویسے ہی پڑھے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا. دعا کو بندہ پڑھے، کوئی وظیفہ پڑھے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو پڑھے تو اس کا صحیح اور اصل فائدے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اگر آپ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں وہ اگر سمجھ کے پڑھیں تو ظاہر ہے کہ اس نماز کا درجہ اس پڑھنے سے جو آپ نہیں سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے نا کہ سمجھ کے پڑھیں. ہر وہ چیز جو انسان سمجھ کر پڑھے گا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس کی کنسنٹریشن ہوگی، اس کا دھیان ہوگا، اس کی توجہ ہوگی، اس کا معنی معلوم ہوگا، تو پھر انسان اس کو پڑھے گا، دل سے پڑھے گا، دھیان سے پڑھے گا. تو جتنا دھیان سے پڑھے گا اتنا فائدہ ہوگا اس کو. دعا بھی ہے تو بہت معمولی الفاظ میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و عبادتک، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جس کو اس کا ترجمہ بھی شاید معلوم ہو، لیکن اس کا مطلب اور اس کا مفہوم کی وجہ سے اس دعا سے اصل فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا اصل فائدہ اٹھانا چاہیے. جب پڑھتے ہیں اور پڑھنا یقینی ٹھہرا، اور ہر آدمی پڑھتا ہے، یہ کہ تھوڑا سمجھ لے اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے تاکہ اس کو پورا فائدہ ہو. ہم اپنے گھر میں کوئی چیز لگاتے ہیں یا لاتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں یا پہننے کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں یا ایون کہ ہم جوتا اور موزہ بھی خریدتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی چیز ملے. کپڑا ہو تو کپڑوں میں سب سے ہو، جراب ہو تو سب سے بہترین ساکس ہو، جوتا ہو تو سب سے بہترین جوتا ہو. ہم اپنے گھر میں کارپیٹ ڈالتے ہیں تو سب سے بہترین کارپیٹ ہو، اور اسی طرح صوفہ لیتے ہیں تو سب سے بہترین صوفہ پر لیتے ہیں تو سب سے بہترین وال پیپر ہو. تو جب ہم ہر چیز، دنیا کی ہر چیز میں، کھانے پینے میں سب سے اچھی سے اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر چیز تلاش کرتے ہیں، تو پھر دعا جب مانگنی ہو اور اللہ سے جب لینا ہو، یہ بہتری کی تلاش کیوں نہ کریں؟ اس لیے اس دعا کا مفہوم جب ذہن میں رہے گا اور پھر بندہ ذہن میں مفہوم رکھ کر اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کا اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ اس کو آپ تک پہنچا دیں گے. تو سب سے پہلے پلیز فرمائے اللہم اعنی علی ذکرک. اے اللہ، میں آپ کی ذکر کرتا ہوں اور ذکر کرنے میں آپ میری مدد فرما. میں آپ کو یاد کرتا ہوں اور آپ کو یاد کرنے میں میری مدد فرما. اے اللہ، اپنے ذکر پر میری اعانت فرما، اپنے ذکر پر میری مدد فرما. کیا مطلب؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر، اس سے مراد کیا ہے؟ اور کیوں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے ذکر پر اعانت طلب کرتا ہے؟ ایک بات یاد رکھے، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، شاید دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو کہ جو پریشان رہنا چاہتا ہو. آپ کو بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی نہیں ملے گا جو پریشان رہنا چاہتا ہے. عقل مند انسان کا کیا کہنا؟ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو پریشان رہنا چاہتا ہو، بلکہ ہر انسان چاہتا ہو کہ میری زندگی اطمینان کے ساتھ گزرے، پیسفلی گزرے.
ٹرینکولیٹی کے ساتھ گزرے، لو کے ساتھ گزرے، پیس کے ساتھ گزرے، ہر انسان کی خواہش ہے. اور پیس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. پیس کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھ میں نہیں ہوتا، پیس پاؤں میں نہیں ہوتا، پیس پیٹ میں نہیں ہوتا، پیس ناک پہ نہیں ہوتا، پیس آنکھ میں نہیں ہوتا، پیس کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس انسان کو بنایا تو اس کو پتا ہے نا، ایک فریج اگر کسی کمپنی نے بنائی ہے تو اس فریج کے ایک ایک انچ کا اس کمپنی والوں کو پتا ہوگا. کوئی ڈیک بنایا ہے تو اس ڈیک بنانے والوں کو، ان کی کمپنی کو ایک ایک چیز کا پتا ہوگا. کوئی واشنگ مشین بنائی ہے، کوئی کوکر بنایا ہے، کوئی مائکرو ویو بنایا ہے، کوئی گاڑی بنائی ہے. ان پہ اب وہ آپ کو بتائیں گے، ایک چھوٹا سا لیفلیٹ ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنے سے تمہیں پورا پورا فائدہ ہوگا، اور اگر اس میں یہ اس طرح استعمال کرو گے تو تمہیں پورا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا، اور اللہ سے بہتر کون جانتا ہے اس انسان کو پیس کس طرح مل سکتا ہے؟ کہ اللہ سے بہتر کوئی جانتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پیس اس میں ہے اور اس میں ہے اور اس میں ہے، اور ہمارے دل کو اطمینان فلاں فلاں چیزوں سے ملے گا. اگر ہمارے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو گیا، پیسہ زیادہ ہو گیا تو ہم پیس میں ہوں گے. ہمارے پاس اچھا گھر ہو گیا تو ہم پیس میں ہوں گے. ہمارے پاس دکان ہو گئی تو ہم پیس میں ہوں گے. ہمارے پاس سپر اسٹور ہو گیا تو ہم پیس میں ہوں گے. ہمارے پاس بیوی ہو گئی تو ہم پیس میں ہوں گے. ہمارے پاس بچے ہوں گے تو ہم پیس میں ہوں گے. سارے کے سارے جتنی چیزیں میں نے بتائی اور جتنی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں، اچھی گاڑی ہو گئی، اچھا مکان ہو گیا، اچھی آفس ہو گئی، مجھے پیس. لیکن جتنی چیزیں آپ سوچیں اور ان لوگوں کو جا کر پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ جتنے پریشان ہم ہیں، ہم سے زیادہ تو شاید پریشان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. کار والا پریشان نہیں ہے، ملے گا آپ کو. شاپ والا پریشان نہیں، ملے گا. فیکٹری والا پریشان نہیں، ملے گا. سپر اسٹور والا پریشان نہیں، ملے گا. بیوی بچے والا پریشان نہیں، ملے گا. پیسے والا پریشان نہیں، ملے گا. معلوم ہوا کہ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں پیس ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان قلب ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب رانگ ہے. تم لوگوں نے یہ مشین بنائی نہیں ہے، یہ دل تم نے نہیں بنایا، یہ انسان کا جسم تم نے نہیں بنایا. تو تم اس جسم کے بارے میں اور اس دل کے بارے میں کیسا فیصلہ کر سکتے ہو کہ اس کے اندر ڈالنے سے سکون ملے گا؟ بنایا جب میں نے تمہیں ہے تو میں بتاؤں گا کہ تمہیں سکون کہاں سے ملے گا، پیس کہاں سے ملے گا. اس لیے کہ بنانے والا بہتر جانتا ہے نا. اب آپ کی گاڑی ہے، ابھی ماشاءاللہ ان کی گاڑی ہے، شیراز بھائی کی گاڑی ہے، ابھی جیسی یوسف بھائی نے گاڑی لی ہے، اور آپ لوگوں کے پاس بھی بڑی اعلیٰ اعلیٰ گاڑیاں ہیں. آپ کو کمپنی ریکمینڈ کرتی ہے کہ اس کے اندر یہ ڈالنا، یہ تیل ڈالنا اس کے انجن میں، اس انجن آئل کو استعمال کرنا. اور تم اس میں پیٹرول ڈالو یا ڈیزل ڈالو یا کچھ ڈالو تو اس طرح کا ڈیزل ڈالنا اور یہ ڈالنا، تب تو گاڑی تمہیں مائلیج بھی اچھا دے گی، بہت دیر تک چلے گی تمہارے پاس. اور اگر جو ریکمینڈ کیا ہے بنانے والوں نے، مینوفیکچررز نے، اگر اس کے خلاف آپ نے کیا تو نقصان ہوگا، تو آپ ہی نقصان اٹھائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں پیس چاہیے. اور دنیا میں کوئی انسان بھی بے سکونی والی زندگی نہیں پسند کرتا، پریشانی والی زندگی نہیں پسند کرتا ہے. تو آؤ میں بتاتا ہوں، پیدا میں نے تم کو کیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ تم اپنے اندر فلاں چیز ڈالو تاکہ تمہیں سکون ملے. پیسے میں سکون نہیں ہے جب اس کے بغیر ہو، دولت میں سکون نہیں ہے جب اس کے بغیر ہو، عزت میں سکون نہیں ہے جب اس کے بغیر ہو، بیوی میں سکون نہیں ہے جب اس کے بغیر ہو، بچوں میں سکون نہیں ہے جب اس کے بغیر ہو، فیکٹری اور کاروبار میں سکون نہیں ہے اگر اس کے بغیر ہو، اچھی اچھی گاڑی بھی لے لو تو سکون نہیں اگر اس کے بغیر ہو. جو میں بتاتا ہوں اگر تم نے اپنے اندر وہ پیدا کیا تو تمہیں سکون ملے گا. وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 13ویں سپارے میں سورۃ الرعد میں ارشاد فرماتے ہیں. وہ بڑی خوبصورت آیت ہے. الا
کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ، متنبع ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. بیویر ہم لوگ لکھتے ہیں نا، بیویر، کان کھول کر سنو، بالکل خبردار اور ہوشیار ہو جاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے، پیس چاہیے، تو پیس سوائے میرے ذکر کی کسی چیز میں ہے ہی نہیں. سوائے میرے ذکر کے پیس کہیں بھی تم کو نہیں ملے گا، چاہے تم کروڑ پتی ہو جاؤ، ارب پتی اور کھرب پتی ہو جاؤ، اگر میرے ذکر کے بغیر زندگی گزارو گے تمہیں سکون نہیں. بڑی سے بڑی چیز جس کو دنیا سمجھتی ہے کامیابی کی اور پریشانی سے دور ہونے کی اور سکون کی چیز، نہ، اس میں سکون نہیں. آپ وہ کیا کہتے ہیں، وہ بڑا گدا ملتا ہے نا جس کے اوپر ہیپوپوٹامس کو سلایا ہوا ہوتا ہے، وہ کشن نہیں ہوتا، وہ بیٹ کشن، وہ بیٹ کا گدا ہوتا ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں اتنا زبردست ہے، وہ آپ خرید کے لا سکتے ہیں. بیڈ بھی زبردست خرید کے لا سکتے ہیں، بہترین ہزاروں 5,000 10,000 پاؤنڈ کا آپ بیڈ خرید کے لا سکتے ہیں. کمرے کو اے سی سے جو ہے وہ لگا کے اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. سب کچھ ہے، اسباب سکون تو ہے، لیکن سکون اس شخص کو بھی نہیں جس کی زندگی بغیر ذکر کے گزرتی ہے. یہ اسباب سکون ہے. یہ سب سکون آنے کی وجہ ہے، لیکن سکون ان وجوہات سے نہیں آتا، سکون آئے گا اللہ کے ذکر سے آئے گا. اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب اتنی بڑی دولت ہے اللہ کا ذکر. اور ایک بات اور یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، 21 سپارہ شروع ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آگے اللہ فرماتے ولذکر اللہ اکبر، ولذکر اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے. اللہ اکبر، ہم اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. کہاں کہاں ہم اللہ اکبر نہیں کہتے. چلیں ایک دعا مجھے یاد آ گئی اچانک، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میرا وہ پیارا بچہ آئے گا تو وہ باہر لکھ بھی دے گا. اب یہ دعا جو سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، باہر بورڈ پر لکھی ہوئی ہے. 2 ہفتہ ہو گیا اس دعا کو لکھے ہوئے، انشاءاللہ سب لوگوں کو یاد ہو گئی ہوگی. اب جب وہ آ جائے گا میں اسے کہوں گا یہ دعا لکھ دینا. 5 ذکر ہے، 5 ذکر. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انگلی بند کر کے بتایا 1 2 3 4 5. فرمایا یہ 5 ذکر اگر ہو سکے تو ایک دن میں کر لو، روزانہ کر لو. اگر روز نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں کر لو 1 دفعہ، اور اگر ہفتے میں نہیں ہو سکتا تو مہینے میں 1 دفعہ کر لو، اور اگر مہینے میں نہیں ہو سکتا، آ گیا میرا بچہ، اگر مہینے میں نہیں ہو سکتا تو سال میں 1 دفعہ کر لو. آگے فرمایا کہ وہ بندہ جب وہ ذکر کرتا ہے اور ان دنوں میں فوت ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ اس بندے کو نہیں چھوئے گی. جہنم کی آگ بھی اس بندے کو نہیں چھوئے گی. تو میں 1 دفعہ پڑھا دیتا ہوں وہ دعا، اور کوئی ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو ریکارڈ کر لے. بہت آسان دعا ہے، اور اس دعا کو صبح شام دن رات کم از کم کے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ منیمم سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ پڑھ لو. اس سے کم میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں، لیکن چلو آپ تو میرے ہیں اس لیے میں بتا دیتا ہوں. اگر 10 مرتبہ پڑھنے کی بھی آپ کو فرصت نہیں ہے تو ہر نماز کے بعد 1 دفعہ اس کو پڑھ لو، 5 دفعہ پڑھ لو. وہاں تو فرمایا روزانہ پڑھو، ہفتے میں پڑھو، مہینے میں پڑھو، اگر مر گیا تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اب روزانہ انسان پڑھے گا اور پابندی کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ بغیر جہنم دکھائے اسے سیدھا جنت نصیب کر دے گا انشاءاللہ. میں پڑھا دوں؟ میرے ساتھ پڑھ لیں، اور سب پڑھیں گے تو میں پڑھاتا ہوں.
پڑھیے لا الہ اکبر، ایک ہوا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک ہوا. آگے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ، ہوا دو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک. لا الہ الا اللہ وحدہ دو. آگے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ. کتنے ہو گئے؟ چوتھا پڑھیے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد. اور پڑھیے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پانچ ہے، یہ پانچ ذکر ہے. ہو سکے تو روز پڑھیں، نہیں تو ہفتے میں پڑھیں، نہیں تو مہینے میں پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالی جو بندہ یہ پڑھتا ہے اور ان دنوں میں انتقال کر جاتا ہے، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے. تو ہم بات یہاں سے چلی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ سب سے بڑے ہے. جس طرح اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو 21ویں سپارے کے پہلی آیت وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ فرماتے ہیں جس طرح میری ذات سب سے بڑی ہے، اسی طرح میرا ذکر بھی سب سے بڑا ہے. تمام ذکروں میں سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ میرا ذکر ہے. جب میری ذات سب سے بڑی تو میرا ذکر بھی سب سے بڑا. تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے تو پھر وہ میرے ذکر میں ہوگا. تو بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرنے پر اللہ کی اعانت طلب کرے، اللہ سے مدد طلب کرے کہ اے اللہ جب آپ کے ذکر کو سکون میسر نہیں ہے تو پھر اے میرے اللہ ہمیں تو دل کا سکون چاہیے، ہمیں تو کائنات کی بڑی بڑی چیزیں چاہیے. تو اے اللہ مجھے آپ کا ذکر کرنا پڑے گا، آپ اپنے ذکر پر میری مدد فرما. کبھی غور کیا آپ نے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب نماز کے بعد یہ کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک، تو کتنی بڑی چیز آپ مانگ رہے ہیں. اللہ میرے پاس سب کچھ ہو جائے لیکن تیرا ذکر نہ ہو اور میں آپ کو یاد نہ کروں تو مجھے سکون نہیں مل سکتا. اور دنیا میں سکون کے بغیر، ٹرینکوالٹی کے بغیر زندگی بڑی مشکل ہے، کٹھن سے گزرے گی. اے اللہ ساری دنیا کی دولت اور ساری دنیا کی عزت اور ساری دنیا کے منصب اور ساری دنیا کے ساز و سامان بھی میرے پاس آ جائے، اگر دل کو سکون نہیں تو اللہ مجھ سے بڑا جو ہے اس دنیا میں کوئی بد نصیب نہیں ہے. اے اللہ مجھے سکون چاہیے اور آپ نے دل کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے. اے اللہ میں آپ کا ہر وقت ذکر کرتا رہوں، اس پر آپ میری مدد فرما. غور کیا آپ نے کتنی بڑی چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اب جب انسان اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے، پھر دیکھیے اگر اللہ نے ہماری یہ دعا قبول کر لی، ہم صبح شام پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں اس کا مطلب نہیں، اس کا مفہوم نہیں، اس لیے ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں وہ جو اللہ نے مانگنے کا حکم دیا اور سمجھ کر ہم مانگیں تو پھر کوئی بات پیچھے نہیں رہ جاتی کہ بندہ نماز کے بعد دعا کو پڑھے اور اس کی زندگی میں ذکر نہ ہو اور اس ذکر کی برکت سے اس کی زندگی میں سکون نہ ہو. ایک بات اور بتا دوں، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کے ذکر کرنے میں 90 یعنی 90 فائدے رکھے ہیں. کتنے فائدے رکھے ہیں؟ 90 فائدے. کتنے فائدے؟ ایک فائدہ تو میں نے بتایا قرآن مجید کے حوالے سے کہ دل کو سکون ملتا ہے. اس ایک فائدے کے علاوہ 89 اور اس طرح کے بڑے بڑے فائدے ہیں ذکر کے.
تو گویا کل ذکر کے 90 فائدے ہیں. یہ تو وہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ ہے جو تقریروں میں پیش کیا جاتا ہے، یہ وہ ہے جسے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اس طرح اللہ کے ذکر کرنے سے 90 فائدے انسان کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے فوائد ہیں جس کا ابھی تک انسان کی وہاں تک پہنچ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ذکر کی برکت سے انسان کو عطا کرتے ہیں. تو جب بندہ ذکر کرے اور ذکر کرنے کے نتیجے میں 90 قسم کے وہ فائدے جو معلومات ہیں، جو اس کا پتہ ہے بندے کو، جب بندہ ان ذکر کا فائدہ حاصل کرتا ہے تو پھر وہ ذکر کرے یا نہ کرے شیطان اس سے روکے گا. تو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اے اللہ ایک طرف تو میں ذکر کر کے میں تیرے 90 فائدے حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اب تک انسانوں نے لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے منافع ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جس کا ابھی ہم کو پتہ نہیں چلا. اے اللہ میں تو لینا چاہتا ہوں لیکن شیطان مجھے روکے گا، شیطان بیچ میں روڑے اٹکائے گا، شیطان مجھے اس راستے سے روکنے کی کوشش کرے گا، مجھے اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. تو اے اللہ شیطان آپ دیکھتے ہیں، میں تو اس کو دیکھتا بھی نہیں. تو اللہ میں شیطان کے مقابلے میں آپ کی مدد طلب کرتا ہوں اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ اپنے ذکر دوام پر تو میری مدد فرما، تاکہ جب میں ذکر کروں شیطان میرے ذکر میں روڑے نہ اٹکائے، خلل نہ ڈالے، کسی طرح کے درمیان میں جو ہے کوئی بیچ میں جو ہے حائل نہ ہو. اے اللہ میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذکر کرنے میں آپ کا ذکر کروں، اس میں آپ میری پوری بھرپور مدد فرمائیے. کتنی بڑی دعا ہے. نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انی علی ذکرک، تو اس دعا اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ ذکر کے بغیر گزارا نہیں. اگر ذکر بندہ نہ کرے وہ ایسے بڑے بڑے 90 منافع اور فوائد سے محروم رہ جاتا ہے جس میں سے ایک بھی نہ ہو تو انسان کی زندگی پریشان ہو جاتی ہے. تو جو بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ اپنے ذکر پر میری مدد فرما، اللہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تو میری مدد فرماتا رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس کے ذکر پر آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. تو پھر زندگی میں سکون آئے گا، اور سکون کے علاوہ 89 اور فائدے ہیں، اس فائدے سے آپ مستفید ہوں گے. لیکن ذکر ہے کیا؟ ذکر کیا ہے؟ اس میں بھی ہمارا نالج بہت محدود ہے، ہماری سوچ ہماری فکر بہت محدود ہے. ہر بندہ اپنے حساب سے چند چیزوں کو ذکر سمجھتا ہے. معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ذکر ہے کیا، کہ جس کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں. وقت ہو گیا، اللہ نے چاہا تو آئندہ کسی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ ذکر کیا ہے کہ جس کی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد اور اعانت طلب کرتے ہیں. بس اس وقت اتنی دعا کیجئے اللہ اپنے ذکر پر ہماری مدد فرمائے. جب اللہ کے ذکر پر اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی ہمارے ساتھ، تو اتنا اندازہ لگائیے کہ 90 وہ فائدے کہ ایک بھی اس سے نکل گیا تو ہماری زندگی پریشان ہو جائے. اللہ وہ 90 قسم کے کہ جس سے انسان کو سکون، اطمینان اور دنیا آخرت کی چیزیں ملتی ہے، اللہ عطا کرتے ہیں. مجھے بھی اللہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فيها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہماری اس پڑھی گئی نماز کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو ہمارے بیوی ہمارے بھائی بہنوں کو ہمارے بھتیجے بانجوں کو اللہ ہمارے پورے کے پورے خاندان والوں کو پوری امت مسلمہ کو پنج وقت نمازی کرنا اے اللہ بالخصوص ہماری نسلوں میں قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اللہ پنج وقت نمازی پیدا کرنا کوئی ایک بھی بے نمازی رہے اللہ اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت الہ العالمین حاجیوں کے حج کو قبول کرنا اے اللہ آج رات حاجی مینا میں چلے جائیں گے اور اے اللہ وہاں وہ محنتیں کریں گے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل ہے اللہ ہمارے ان بھائیوں میں بہنوں میں جن لوگوں نے حج یا عمرہ نہیں کیا اللہ مرنے سے پہلے انہیں حج اور عمرہ ضرور نصیب کرنا اور اللہ جنہوں نے کر لیا ہے بار 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 اللہ تیرے گھر کی طرف اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ اور ان کی زیارت کی طرف اے اللہ آنا ہمارے مقدر ہے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ تمام کے تمام مظالم کی مغفرت فرما ہماری پریشانیوں کو ختم فرما اے اللہ اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور حسن عبادت پر اللہ تو ہماری مدد فرما الہ العالمین تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعد ولا تحصى بار درود و سلام کا نذرانہ پیش قربانیاں دی اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما اللہ جنہوں نے ان دنوں میں روزے رکھے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما اللہ جو روزہ رکھنے والے ہیں اللہ ان کو روزہ رکھنے کو اللہ قبول فرما اللہ ان کی اطاعتوں کو قبول فرما زندہ رکھے اسلام پہ موت ایمان پہ اور آخری وقت بھی ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول فرما آمین 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 یا رب العالمین
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المرسلين.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزل المقام المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافعه صل على محمد وارض عني لا رزق بعده ابدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وكما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ال ابراهيم وبارك على ابراهيم. اللهم صل على محمد بن امي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد بن امي كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاه تكون لك رضا وله جزاء ولحقه اداء واعطيه الوسيله والفضيله والمقام المحمود الذي وعدته واجزيه عنا ما هو اهله واجزي افضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن امته. وصل على جميع اخواني من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد الامي وعلى النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد بن امي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال بيته كما صليت مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى ال بيته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد بن امي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلت على ابراهيم وانك حميد كما جعلت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الامي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله. التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله تحيات الله والصلوات الطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمدا واشهد ان رسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات الزاكات لله طيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير أسماء. تحيات طيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله تحيات الله الصلوات لله الزكاة لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزكاة لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزكاة لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وعلى عباد الله الصالحين. التحيات صلوات الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 والله 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 الله والله
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله ولك الثناء كما أنت أهله. فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك وعذابك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نسألك من كل خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.